वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय हठधर्मी का जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत, नायब वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा समेत दीगर वज़रा भी शरीक हुए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में सिंतास मुआहिदा मनसूखी या मुअत्तली के मुख्तलिफ ऑप्शन पर बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद, आलमी अदालत इंसाफ में केस पर भी गौर हुआ। भारत के साथ शिमला मुआहिदा समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों का असर नौ जायजा भी लिया गया। इजलास में भारतीय मुहिम जोई का मौसर तरीन जवाब देने की हिकमत अमली भी तय की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि भारत समेत जहां भी दहशतगर्दी हो उसकी मजम्मत करते हैं, मगर हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया में पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है। अफगानिस्तान में TTP समेत दीगर दहशतगर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कुलभूषण भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने की जिंदा गवाही है। वजीर दिफा ने कहा कि दुनिया भर में भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं और भारतीय वजीर आज़म मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में पहलगाम वाक़े पर सवालिया निशान है। कोई किसी शक में न रहे कि हम पूरी तरह तैयार हैं और भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। भारत अपने लोगों की हिफाजत में नाकामी का मलबा दूसरे पर नहीं डाल सकता। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस जंगों में भी सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई बात मुआहिदे में शामिल नहीं है। इसीलिए इसे मरकजी मौजू नहीं बनाया गया, बल्कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में पूरी तवज्जो ये वाज़ेह पैगाम देने पर थी कि आपकी सिक्योरिटी नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि भारत अपने लोगों की हिफाजत करने में नाकाम रहा और अपनी नाकामी का मलबा किसी दूसरे पर नहीं डाल सकता। न इसकी इजाज़त आलमी क़वानीन में मौजूद है और ना ही ये बैनुल अक़वामी कायदे के मुताबिक है। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम है कि सिंतास मुआहिदा हमारे लिए एक मुक़द्दस मुआहिदा है और हम इस पर अमल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। भारतीय इक़दामात गीदड़ भभकियां थीं। हमने भारतीय इक़दामात का 2 गुना बढ़कर जवाब दिया। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का कोई कानूनी जवाब नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात आता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद करने से भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, जिसका असर भारतीय मईशत पर पड़ेगा। मोदी सरकार की एक और ओछी हरकत सामने आ गई। भारत ने हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्स हैंडल भारत में बंद। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से पहलगाम में 28 सयाहों की हलाकत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान करते हुए वाघा टोरी सरहद बंद कर दी थी। गुज़िश्ता रोज भारत ने सिंतास मुआहिदा भी एक तरफा तौर पर मुअत्तल किए जाने का ऐलान किया। भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब हो गया। पहलगाम हमले में मुर्दा करार दिया गया जोड़ा जिंदा निकला। सोशल मीडिया पर बयान भी सामने आ गया। भारतीय मीडिया की जानिब से जोड़े को पहलगाम हमले में कत्ल करने का दावा किया गया था। जोड़े ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके भारतीय मीडिया के झूठ को बेनकाब कर दिया। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर वीडियोज जाली निकली। भारतीय मीडिया की जानिब से जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। इस हवाले से वीडियो में नजर आने वाली लड़की ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा कि हम जिंदा हैं। मालूम नहीं कि हमारी तस्वीर को भारतीय मीडिया पर क्यों चलाया जा रहा है। भारतीय जोड़े ने अपने बयान में कहा कि हमारी तस्वीर को नेवल ऑफिसर और उनकी अहलिया के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो कि समझ से बालातर है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि भारत के हर इक़दाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली है उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि भारत के हर इक़दाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहिदे पर भारत से पहले ही मसाइल चल रहे हैं और आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی حکومت کے جارحانہ رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بھارتی حکومت کا یہ رویہ افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے اور مودی سرکار ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس واقعے کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے اپنے دو ٹوک موقف میں کہا کہ خیبر پختونخوا اور پورا پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بھارتی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے مزید کہا کہ بھارتی حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے اور اگر بھارت نے جارحیت کی کوشش کی تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک کی سالمیت اور قومی مفاد کے لیے ہم سب متحد ہیں اور اس سلسلے میں کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل نامیمن نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسے کھلی جارحیت اور خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ شجیل نامیمن کا کہنا تھا کہ یہ اقدام نہ صرف غلطی بلکہ اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے یہ فیصلہ خطے میں جاری امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ سازش ہے۔ سینئر وزیر نے کہا کہ بھارت ماضی میں بھی بین الاقوامی دوروں اور اہم مواقع پر فاسٹ فلیگ آپریشنز کا سہارا لیتا رہا تاکہ دنیا کی توجہ اپنے اصل مظالم اور ناانصافیوں سے ہٹائی جا سکے۔ شجیل نامیمن نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا سب سے مؤثر اور متحرک حصہ رہا۔ ہم نے اے پی ایس جیسے سانحات، سیکورٹی فورسز کی قربانیوں اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جیسے رہنماؤں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اس سندھ معاہدے کو معطل کرنا بھارت کی آبی دہشت گردی ہے۔ بھارت یک طرفہ معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ کشمیر میں ظلم و ستم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان زمین کے چپے چپے کی حفاظت کرنا پاکستانی قوم کا خواب ہے اور وہ خوب جانتی ہے۔ وقت آنے پر بھارت کو ترکی و ترکی جواب دیں گے۔ بھارت نے گزشتہ روز پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کرتے ہوئے سندھ معاہدہ فوری معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ مودی سرکار پر جنگی جنون کا بھوت سوار ہے، اس لیے بھارت نے پہلگام میں فاسٹ فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے پہلگام واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا کر اپنے جرائم کو چھپانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار پر جنگی جنون کا بھوت سوار ہے۔ بھارت نے پہلگام میں فاسٹ فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا جبکہ بھارت نے کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں۔ ماہرین نے بھارت کی جانب سے سندھ معاہدے کو معطل کرنے کے بیان کو ایک سیاسی اسٹنٹ قرار دے دیا ہے۔ مزید کہا کہ بھارت بین الاقوامی معاہدوں کی روح کی برخلاف اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر منسوخ یا معطل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سندھ معاہدے کی معطلی کا بھارتی بیان ماہرین کی جانب سے سیاسی اسٹنٹ قرار۔ ماہرین کا کہنا ہے بھارت معاہدے کو یک طرفہ طور پر منسوخ یا معطل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ سندھ معاہدہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے طے پایا تھا اور اس میں یک طرفہ طور پر معاہدہ توڑنے یا معطل کرنے کی کوئی شق موجود نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے پر بھارت اور پاکستان دونوں یکساں طور پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ بھارت کی طرف سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی کوشش کو ماہرین نے جارحیت اور انتہا پسندی کی علامت قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق اس قسم کی کارروائیاں بین الاقوامی برادری میں تمام معاہدوں کی ساکھ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ پاکستانی دریاؤں کے پانی کا بہاؤ روکنے کی کوئی بھی کوشش بھارت کو بین الاقوامی آبی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اپ اسٹریم ممالک کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ ڈاؤن اسٹریم ممالک کا پانی روک سکیں، چاہے معاہدہ موجود ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارت کا یہ اقدام چین جیسے ممالک کے لیے بھی ایک خطرناک مثال بن سکتا ہے، جو برہمپترا جیسے دریا پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس نظیر کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی حکمت عملی نہ صرف پاکستان بلکہ خود اس کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ چین اور دیگر علاقائی قوانین اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی سربراہ سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ وڈرا نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ رابرٹ نے کہا کہ پہلگام واقعہ مودی حکومت کی ہندوتوا پالیسی کا نتیجہ ہے۔ رابرٹ کے مطابق ملک میں ہندوتوا کا پرچار کیا جاتا ہے، اقلیتوں کو ڈرامہ دکھایا جاتا ہے، مسلمانوں اور مسیحیوں سمیت اقلیتوں کی عبادات پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مساجد اور مندروں میں بدلنے کے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرجا گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، مسلمان اور دیگر اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں، عدم تحفظ کا احساس بڑھتا ہے۔ پہلگام کا واقعہ ہندوتوا کی سوچ کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ آئندہ دو طرفہ کرکٹ سیریز نہیں کھیلیں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے آئندہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ بھارت کے مطابق انڈیا اور پاکستان آخری بار 2012-13 کے سیزن میں دو طرفہ سیریز میں آمنے سامنے آئے تھے۔ بھارت نے آخری بار 2008 میں ایشیا کپ میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا نے کشمیر میں پہلگام حملے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ کرکٹ اب نہیں کھیلی جائے گی۔ راجیو شکلا نے کہا کہ ہم پہلگام حملے کے متاثرین کے ساتھ ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہماری حکومت جو بھی کہے گی ہم کریں گے۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت 24 گھنٹوں میں 23 مقدمات درج۔ پولیس کے مطابق اہم سیاسی اور سرکاری شخصیات سے متعلق نازیبا ویڈیوز بنانے یا اپلوڈ کرنے کے معاملے میں DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کی ہدایت پر سوشل میڈیا پر جعلی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ لاہور کے مختلف تھانوں میں 24 گھنٹوں کے دوران پیکا ایکٹ کے تحت 23 مقدمات درج کیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق قومی اداروں کے خلاف قابل اعتراض اور نازیبا مواد کی تشہیر میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اداروں کی تضحیک اور تمسخر اڑانے والے عناصر کو قانون کی گرفت میں لے کر سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ DIG انویسٹیگیشن کے مطابق ان عناصر کا مقصد معاشرے میں انتشار اور اداروں کے خلاف منافرت پھیلانا ہے۔ ملزمان کو تمام قانونی شواہد کی روشنی میں مضبوط چالان مرتب کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف پاکستان آنے کے لیے ایون فیلڈ سے روانہ ہو گئے۔ نواز شریف کا طیارہ لیوٹن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوگا۔ نواز شریف سے کل جاتی عمرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کر سکتے ہیں۔ ملاقات میں پارٹی سربراہ کو سیاسی صورتحال پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف جمعے، ہفتے اور اتوار کو نون لیگ کے سینئر رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی آج ملاقات کا امکان ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود ہوں گے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کینال معاملے پر سندھ کے تحفظات سے وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے۔ ملاقات میں کینال کے معاملے پر مثبت پیش رفت کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایتھوپیا کی سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر زور۔ زراعت، تعلیم، صحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ نے ملاقات کی۔ مریم نواز نے ایتھوپیا کے سفیر کا خیر مقدم کیا اور تعلقات مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوران ملاقات زراعت، تعلیم، صحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایتھوپیا کے درمیان دو طرفہ مشاورت خوشائند پیش رفت ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ مریم نواز نے ایتھوپیا سے پاکستان ڈائریکٹ فلائٹ بحال ہونے پر مبارکباد بھی دی۔ ایتھوپین سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ نے حکومت پنجاب کی ترقیاتی حکمت عملی اور فلاحی اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایتھوپیا پاکستان خصوصاً پنجاب کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔